बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन मालूमात के साथ इस व्लॉग में आपको मैं कुछ दो डॉक्यूमेंट्स के जरिए एक चीज साबित करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी सीटें चोरी की गई, और एक डॉक्यूमेंट ऐसा आ चुका है कि जिस पे साबित हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिर्फ एक ट्रिक यूज करके, धांधली का सिर्फ एक तरीका इस्तेमाल करके 25 सीटें जो हैं वो गायब की गई हैं। और ये सारी की सारी 25 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, पंजाब की हैं, और ये चोरी करके दी गई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 25 सीट्स। और वो कैसे दी गई ये मैं आपको बताता हूं। और ये डॉक्यूमेंट जो है ना किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी का है, ना किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इसका ताल्लुक है, ना ही ये किसी मुस्लिम लीग नवाज के मुखालिफ का है, और ना ही ये हुकूमत पाकिस्तान का है कि वो इल्ज़ाम लगा सकें कि जनाब ये तो हमारे साथ स्टैब्लिशमेंट ने हाथ कर दिया। क्योंकि वो ये बात भी इन बिटवीन कहते आ रहे हैं, जैसे ही कोई प्रेशर आता है, जैसे ही मार पड़ती है तो फौरन स्टैब्लिशमेंट की तरफ रुख कर देते हैं। स्टैब्लिशमेंट का अपना रोल वो मौजूद है, उससे कोई इनकारी नहीं कि जो कुछ वहां पे हो रहा है और जो कुछ अब तक हो रहा है। एक बात। दूसरी बात ये कि आज़ाद अरकान जो है, फ्रस्ट्रेशन बहुत है क्योंकि अब आज़ाद अरकान को जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे आए हैं और उनके पास सिर्फ बल्ले का निशान नहीं है, उनको अब उठाना शुरू कर दिया है। 4 MNAs जो है, 4 MNAs को गायब किया गया है और एक का वीडियो बयान रिकॉर्ड करके छोड़ दिया गया है, और उनको इंतहाई प्रेशराइज किया जा रहा है और इंतहाई ब्लैकमेल किया जा रहा है, और ब्लैकमेल करके वफादारियां तब्दील करवाई जा रही हैं। जैसे कल एक आपने देखा कि पहला लोटा मारिज वजूद में आ गया, मौजूदा इलेक्शन के बाद पहला लोटा वो वसीम कादिर जो बने हैं, चौधरी वसीम जो हैं लाहौर से, और वो बने हैं। और एक उसमें एक और भी एलिमेंट सामने आया है कि वसीम को रोहिल असगर जो हैं, शेख रोहिल असगर, वो चैलेंज करना चाह रहे थे, रिकाउंटिंग की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी ये दरखास्त मंजूर नहीं की गई शेख रोहिल असगर की। और क्यों नहीं मंजूर की गई? वो इसलिए मंजूर नहीं की गई कि शेख रोहिल असगर ने ये हल्का अयाज सादिक को देने से इनकार कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये हल्का अगर मुझे ना दिया, यहां से टिकट ना दिया, तो मैं आजाद लड़ूंगा क्योंकि ये हमारा खानदानी हल्का है। और उनका बहुत कोशिश की गई। अयाज सादिक साहब आपको पता है मरीम साहिबा की भी गुड बुक में शामिल हैं, नवाज शरीफ साहब की भी गुड बुक में शामिल हैं, और इसलिए जब उन्होंने इनकार किया और उन्होंने टिकट तो उनको दे दिया, लेकिन उसके बाद फिर उनको लुक आफ्टर नहीं किया। और कल वो जब रिकाउंटिंग के लिए जाना चाह रहे थे तो उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। तो ये भी एक कहानी है, क्योंकि चाहते तो रोहिल असगर साहब को जितवा सकते थे, ऐसा नहीं है। तो ये इससे पहले भी, इसका मतलब ये भी है कि पहले से गिटमिट हो चुकी थी कि जनाब ये हल्का जीत के आप हमारे साथ आ मिलेंगे, और उन्होंने हल्फ भी उठाया और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हल्फ भी दिया। तो जब ज़मीर बिक जाएं और ज़मीर मुर्दा हो जाएं तो फिर ना कोई शर्म होती है, ना कोई हया होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो लिहाजा एक बात तो ये है, बाकी अभी पकड़ धकड़ मार धाड़ सब कुछ चल रहा है। और इस्लामाबाद में बिल्कुल एक नया गुल्लू बट मारज वजूद में आया, और कल गुल्लू बटों ने इस्लामाबाद में शुएब शहीन साहब और दीगर वकला की गाड़ियों के शीशे तोड़े और पुलिस की मौजूदगी में तोड़े, और वहां पे हल्ला गुल्ला किया, मार धाड़ की, वकला को फेंटा लगाया। तो ये सब कुछ जायज था, ये हलाल दहशतगर्दी थी, हलाल तोड़ फोड़ थी, हलाल गुल्लू बट था। जबकि असल गुल्लू बट अल्लाह ताला उन पे रहम करे और उनकी गलतियां माफ फरमाए, जो जिस हालत में हैं जरा वो देख लेना चाहिए कि ऐसे काम जो करते हैं फिर अल्लाह ताला की पकड़ होती है। तो बहरहाल मॉडल टाउन के सानहा मॉडल टाउन में उन्होंने ये हरकत फरमाई थी, तो अल्लाह ताला, हम फिर भी कहेंगे अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और उन पर रहम करे। लेकिन हकीकत यह है कि हम समझते नहीं है और हम सीखते नहीं है कुछ, और इबरत नहीं पकड़ते। बहरहाल अब आते हैं जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको दिखा दूं, और उस डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम ने जी बहुत बड़ा चैलेंज किया है, और इतना बड़ा चैलेंज किया कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पहला जो डॉक्यूमेंट है जी वो है इनिशियल पेपर है, वो है जो दौलत मुश्तरका का आया था। एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आए थे और दौलत मुश्तरका के हेड जो हैं डॉक्टर जोनाथन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے 4-5 باتیں تو وہ جانے سے پہلے بتا گئے، اور وہ 4-5 باتیں کیا تھیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اپنی رپورٹ وہ دولت مشترکہ اور الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے، اور جانے سے پہلے وہ کیا، انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی ملاقات کی، آرمی چیف سے بھی ملاقات کی، اور آرمی چیف سے ملاقات کرنے کا مطلب کیا تھا؟ کیونکہ آرمی چیف سے ملاقات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ فوج کروا رہی ہے، الیکشن کمیشن اور فوج کروا رہی ہے، اور اس میں فوج کا عمل دخل کہیں نہ کہیں بلکہ اچھا خاصا، اور جو فوٹیجز آ رہی ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، اس میں تو اچھا خاصا عمل دخل فوجی جوانوں کا ہو گیا اس میں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا، جو باتیں انہوں نے 3-4 باتیں کی جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ، اور پہلی بات انہوں نے کی، الیکشن میں خواتین کے 5% کوٹے کا خیال نہیں رکھا گیا۔ بالکل، یہ پولیٹیکل پارٹیز نے، کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں رکھا۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد نے الیکشن میں حصہ لیا، کنفرم کیا۔ ای سی پی کو سیکورٹی چیلنجز کا سامنا تھا، اور انتخابی عمل اور نتیجے میں تاخیر کا سامنا رہا، جو سب سے بڑا الزام ہے، کیونکہ انتخابی عمل اور نتیجے میں تاخیر کا سامنا کس وجہ سے ہوا؟ وہ صرف ایک وجہ سے ہوا، اور وہ ہے انٹرنیٹ کا بند ہونا، موبائل فون سروس کا بند ہونا، اور جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ای ایم ایس لگایا تھا، جس کو نادرا کنٹرول کر رہا تھا، اور نادرا کے جو اس پروجیکٹ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے کرنل سعد، اور نادرا کے چیئرمین آپ کو معلوم ہے کہ کون ہے؟ وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ان سروس ہیں، حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل ہیں۔ دونوں باتیں، اور تیسرا، نادرا کو خالی کروایا گیا تھا، باقاعدہ نادرا کی سیٹ خالی کروائی گئی تھی چیئرمین شپ کی، اور نادرا کے چیئرمین طارق ملک صاحب سے ایک فون کال پہ ان سے استعفیٰ لیا گیا تھا، اور ان کو ایک فون کال گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ دیر از نو ادر آپشن، اونلی ون آپشن، کہ آپ ریزائن کریں اور امیڈیٹلی کریں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، آپ ریزائن بھیج دیں بس۔ لہٰذا انہوں نے فی الفور استعفیٰ دیا اور اپنی جان چھڑوائی، اور جان چھڑوا کے وہاں سے نکلتے ہوئے۔ تو یہ بات کنفرم ہے، اور اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے، وہ سیٹ خالی کروائی، کیونکہ اگر طارق ملک صاحب ہوتے تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا دیکھنا تھا ساری چیزوں کو، اور ان کو خالی کر کے تو وہاں پہ لیفٹیننٹ جنرل صاحب آئے، اور انہوں نے اپنا کنٹرول سنبھالا۔ پھر الیکشن سے پہلے بہت متعدد جو ہیں وہ تبادلے کیے گئے، اور ہیڈ کوارٹر سے لوگوں کو اٹھا کے دور دراز شہروں میں پھینکا گیا، اور ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر جو دور دور کر دی گئی، یعنی اسلام آباد سے نام نہیں شہروں کا لیتا، بہرحال بہت دور بھیجا گیا جی ان لوگوں کو، کیونکہ یہ سارے کام سیکریسی اس میں بہت زیادہ ضروری تھی۔ اس کے بعد ای ایم ایس کے بعد انہوں نے کہا جی مبصرین نے ٹرن آؤٹ کا بھی جائزہ لیا، اور میڈیا اور سیاسی کارکنوں پر تشدد کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اور ایک سیاسی پارٹی کو خواتین کی مخصوص نشستوں کا حق نہیں ملا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ ساری چیزیں ہمارے لیے باعث تشویش ہیں، اور ٹرن آؤٹ کتنا رہا انہوں نے کہا کہ ہم فائنل رپورٹ میں جا کے بتائیں گے۔ کچھ پولنگ سٹیشن پر پولنگ ایجنٹس کو مناسب ماحول نہیں دیا گیا، فارم 45 انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے امیدواروں کو تاخیر سے ملے، اور ہم نے انتخابات والے دن پولنگ سٹیشن کے دورے بھی کیے۔ اب کس نے بند کیا تھا انٹرنیٹ؟ نمبر 1، انٹرنیٹ کس کے حکم پہ پابند ہوا؟ اس کے بعد موبائل فون سروس کس کے حکم پر پابند ہوئی؟ ای ایم ایس کس کے کنٹرول میں تھا؟ الیکشن مینجمنٹ سیل جس کے ذریعے سارا کچھ ہونا تھا، یہ سارے کا سارا کنٹرول جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں تھا، اور کرنل صاحب دیکھ رہے تھے، اور اس کے اکارڈنگلی پھر آگے، اور رزلٹ رکوانے کا حکم کس نے دیا؟ الیکشن کمیشن نے رزلٹ رکوانے کا حکم نہیں دیا، چیف سیکرٹری نے حکم دیا ریٹرننگ آفیسرز کو کہ سارے رزلٹ روک دیے جائیں۔ جب انہوں نے دیکھا تمام ٹی وی چینلز پہ چلنا ہوا کہ ہر طرف پاکستان تحریک انصاف، ہر طرف پاکستان تحریک انصاف جو انڈیپینڈنٹ ارکان ہیں وہی آ رہے ہیں اور لمبی لمبی لیڈ مار رہے ہیں، تو فوری طور پہ چیف سیکرٹری صاحب کو کہا گیا کہ آپ آر او کو فون کریں، آر اوز کو، کیونکہ آر اوز کون تھے؟ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کنسالیڈیشن، یہ سارے تھے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، یہ سارے کے سارے لوگ تھے، اور ان کو کہا گیا، لہذا انہوں نے وہ حکم کیا اور رزلٹ بند کر دیا، اور پولنگ جو ہے گنتیاں جو وہ روک دی، اور رزلٹ جاری کرنے سے روک گئے۔ تو یہ بھی ہوا۔ اب وہی فارم 40 کی بات، فارم 45 کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ تو نہ الیکشن کمیشن کے کنٹرول میں تھا نہ کسی اور میں، کیونکہ یقین دہانیاں تو کروائی گئی تھی کہ فون بند نہیں ملے گا،
اور ہر چیز اوپن ہوگی اور ہمارا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا بالکل پیرالل ہے. تو وہ پیرالل تو تھا, بالکل آئسولیشن میں تھا, اس میں کسی قسم کی انٹرفیئر نہیں تھی, لیکن جن کا کنٹرول وہاں تھا انہوں نے تو ساری گڑبڑ کی ہے, اور کس نے کرنا تھا. یہ ہو گیا جی. اس کے بعد اگلی جو ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں ایک رپورٹ ہے, وہ ہے پرائیویٹ ادارہ این جی او, اور یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا, اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ مانی جاتی ہے, جانی جاتی ہے, فیفن کی. تو انہوں نے جو باتیں بتائیں وہ میں آپ سے بتا دیتا ہوں کہ صورتحال. انہوں نے کہا جی کہ فافن نے ملک میں 5664 مبصرین تعینات کیے تھے, 5664. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کا نیٹ ورک کتنا وسیع و عریض ہے, اور یہ جو رائے انہوں نے قائم کی ہے کیسے قائم کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ریٹرننگ افسران نے فارم 45 کی کاپی 28% پولنگ اسٹیشن پر مبصرین کو نہیں دی. پہلا, وہی بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل آبزرورز, اور یہی بات کر رہے ہیں یہ 45 فارم کی, 45 فارم کی, اور یہی اس وقت پوری دنیا میں رولا پڑا ہوا ہے 45 کا. اس کے بعد ہے جی انہوں نے کہا 28% پولنگ اسٹیشن, یعنی کہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں 100 میں سے 28. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. آر او آفس میں مبصرین کو جانے نہیں دیا گیا. اس سے اگلا یہ دوسرا ڈاک. تیسرا جو ہے وہ بڑی دلچسپ چیز ہے کہ 16 لاکھ بیلٹ پیپرز مسترد ہوئے, 16 لاکھ بیلٹ پیپرز مسترد ہوئے, اور 25 حلقوں میں مسترد ووٹوں کا مارجن جیت کے مارجن سے زیادہ تھا. اور یہ وہ حلقے ہیں جو یہ سارے کے سارے 25 حلقے کس کے ہیں؟ یہ پنجاب کے ہیں. پنجاب کے 25 حلقوں میں 16 لاکھ بیلٹ پیپرز مسترد ہوئے. 16 لاکھ بیلٹ پیپرز کا مطلب ہے 16 لاکھ ووٹ, اور وہ کس کے تھے؟ پاکستان تحریک انصاف کے. تو 16 لاکھ ووٹ کیا, اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ تو 2 کروڑ سے بھی بہت 2.25 کروڑ کی طرف پہنچ گیا, 2.25 کروڑ سے تجاوز کر گیا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے, ووٹ بینک جو ہے. تو نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا جی کہ 16 لاکھ بیلٹ پیپرز مسترد ہوئے, اور یہ 16 لاکھ بیلٹ پیپرز کس کے تھے؟ وہی اگین میں کہوں گا یہ سارے کے سارے پنجاب میں ہوئے. اور بیلٹ پیپرز مسترد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپوننٹ کا ووٹ ضائع کرتے ہیں. کیسے؟ ڈبل مہر لگا کے. اور اس بات کو اس سے تصدیق ملتی ہے جو کہ فوٹیجز آ رہی ہیں, ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں وہ ٹھپے لگا رہے ہیں کہ جناب جلدی جلدی ٹھپا لگائیں. تو یہ ہے وہ. اور ٹھپا ایک تو فیور میں ٹھپا لگانا ہوتا ہے, ایک ہے کہ اپوننٹ کے. فار ایگزامپل مخالف کا نشان بلہ تھا تو بلے پہ ایک تو اوریجنل مہر لگی جو کہ ووٹ ڈالنے آیا تھا رائے دہندہ, اور دوسری مہر انہوں نے لگائی اوپر کر کے, اور تاکہ وہ یہ ثابت ہو کہ یہ جعلی ووٹ ہے, یہ نشانی لگائی گئی ہے, لہذا وہ ووٹ کینسل ہو جاتا ہے. تو 16 لاکھ بیلٹ پیپر جو ہیں وہ مسترد ہوئے, اور 25 حلقوں میں مسترد ووٹوں کا مارجن جیت کے مارجن سے زیادہ ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کے بعد کم از کم 25 سیٹیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں 97 سیٹیں, 97. اب 97 سیٹوں میں 25 ایڈ کر لیں, اور یہ 25 ایڈ کریں گے تو یہ بن جائیں گی 122 سیٹیں. 122 سیٹیں صرف اس ایک, اور 122 سیٹیں, اور ادھر 25 نکال دیں آپ مسلم لیگ نواز کی. 25 75 میں سے نکالیں تو ان کی بچ گئی 50 سیٹیں. تو 50 سیٹیں اگین جو نمبر آ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہوگی, پیپلز پارٹی دوسرے پہ ہوگی, نون لیگ بڑے مارجن کے ساتھ نیچے جائے گی. تو یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم آپ کو انفارمیشن پاس آن کرتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ساری کی ساری اطلاعات ہمارے پاس درست تھیں. تو یہ ہوا جی. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کوئی باقی نہیں رہتا, اور اس جعل ساز مینڈیٹ کے ساتھ, جعلی مینڈیٹ کے ساتھ, چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ یہ حکومتیں بنانے کے لیے بات کر رہے ہیں. اور کل جو فارمولہ طے پایا, کمال کا فارمولہ ہے کہ صبح وزیر اعظم کوئی اور ہوگا, دوپہر کو کوئی اور ہوگا, شام کو کوئی اور ہوگا. یعنی پہلا ہے کہ 50-50 وزیر اعظم ہوگا, 50-50 پہلے 2.5 سال ایک اور آخری 2.5 سال دو. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ پہلے 2.5 سال جب جو وزیر اعظم جس کو بنایا جا رہا ہے تو اگلے لمحے کا نہیں پتا
کہ ہونا کیا ہے، کیونکہ سال بعد یہ سال بھی نہیں چلتے ہوئے نظر آ رہے، یہ چون چون کا مربع جو اکٹھا کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں جی، اور یہی ایک حقیقت ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں تاریخ سے، اور اس جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ہم آپس میں کھیل رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، کہ جی وزیر اعظم ہوگا 50-50، یعنی آدھی مدت کا آپ کا، آدھی مدت کا ہمارا۔ ابھی مولانا بھی آئیں گے اور کوئی اور پارٹی بھی آئے گی، انہوں نے کہنا ہے کہ جناب آدھی مدت کیوں، اس کو کریں 4 مدتوں میں، ہمیں بھی تو حصہ دیں، ہم نے بھی وزارت عظمیٰ میں کے جھولے لینے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اور پاکستان کی جمہوریت کا، آئین کا، قانون کا، اور جب یہ حقیقتیں بیان ہوتی ہیں تو پھر ایسا بھونڈا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، کیچڑ اچھالنے کے علاوہ ایسا بھونڈا کہ کوئی دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔